अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज बात करेंगे कि जर्मनी में लोग वापस आ रहे हैं जो इंग्लैंड से गए हुए थे, और बड़ी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है, और ये भी मैं बताऊंगा इंग्लैंड के हालात में और जर्मनी के हालात में क्या फ़र्क है। साथ साथ जनाब हम करेंगे ड्राइव और बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। जर्मनी में इस वक्त मौसम सर्द भी है और बड़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो मेरे साथ रहें और आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वह ये है कि इंग्लैंड, पहले तो एक रिपोर्ट आई थी कि जो अमीर लोग हैं वो छोड़कर इंग्लैंड दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई पेरिस, और इसी तरह कुछ लोग जैसे भी थे जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। और वजह ये बताई गई थी कि NHS का मसला है, जो मेडिकल का है, प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ कम होता जा रहा है इंग्लैंड में और आबादी ज़्यादा थी। तो जो अमीर लोग थे वो फिर इंग्लैंड छोड़कर दूसरे मालिक में जा रहे थे। लेकिन अब पता चला है जनाब कि आम पब्लिक जो है वो भी इंग्लैंड छोड़ रही है। मुझे परसों एक फ़ोन आया और इसी तरह और लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने पूछा कि क्या वजह है। कहने लगे जनाब यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सबसे बड़ा मसला बना हुआ रहाइश का। घरों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि लोग परेशान हैं कि किराए किस तरह दे। हुआ ये है कि जो वहाँ पे यूनिवर्सल क्रेडिट इंग्लैंड में मिलता है वो बहुत कम कर दिया उन्होंने, और लोगों को जो रेंट है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि कीमतें जो घरों की किराए की हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले हैं उनके ख्याल में अभी भी घरों के किराए पिछले हिसाब से चल रहे हैं। तो इनकम जब कम होगी तो घर का किराया ज़्यादा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो फिर मैंने उनसे पूछा और इसके अलावा क्या मसाइल है। कहते जी ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है कि कई सड़कें ऐसी बना दी गई हैं जहाँ पे एक टाइम लिख दिया गया कि इतने से इतने बजे तक आप यहाँ से गाड़ी नहीं गुजार सकते, ये स्कूल टाइम है, ये है। कोई अगर ना पढ़े तो 80 पाउंड का टीका लग जाता है वहाँ पे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ट्रैफिक का, महंगाई का, घरों के किराए और बड़ा कुछ इसमें आ जाता है। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जनाब दूसरा एक और मसला बना है कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो भी थोड़े से बागी होते जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि सख्त इतना कर दिया है कि इंश्योरेंस जो है वो बड़ी महंगी होगी। जो टैक्सी की है या नॉर्मल गाड़ियों की वो भी बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से सिस्टम चल नहीं पा रहा। और फिर जो जर्मनी में लोग वापस आ रहे हैं उसकी वजह यही है, हालांकि यहाँ भी घर बुनंग शुनंग मिलनी मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी निस्बत इंग्लैंड की निस्बत फिर भी सस्ती है और काम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्मनी में अगर जो लोग भी रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे काम बहुत है। अगर आप टैक्सी भी चला रहे हैं तो फिर भी आपको यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ काम मिल जाता है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी इंग्लैंड की निस्बत बेहतर है। ज़ाहिर है ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है जर्मनी, इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो जनाब जो असल बात है वो ये है कि हालांकि इंग्लैंड में इंग्लिश है, यहाँ जर्मनी में ज़ुबान का मसला है, लेकिन वो लोग वापस आ रहे जो पहले जर्मनी रह के गए हुए, उनको जर्मन ज़ुबान आती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जनाब सूरत हाल ये है अब कि यहाँ पे जो लोग मुझे जर्मनी में मिले वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो आके हमने टैक्सी शाइन बनवाई, बड़ी आसानी से यहाँ पे वो मिल जाती है। अगर आप सेहतमंद हैं
کوئی اتنا بڑا لفڑا نہیں ہے صحت میں، تو جناب پھر آپ کو وہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دے اور پولیس رپورٹ رہا تھا، اس میں جا کے 12-13 یورو لیتے ہیں، وہ 10-12 دن میں آ جاتی ہے، تو آپ کسی جگہ بھی ٹیکسی چلا سکتے ہیں۔ اور ابھی جو لوگ آ رہے کسی نے ابھی اپنی ٹیکسی تو نہیں لی، مگر وہ کہتے ہیں جی کوئی 50 ہوتا ہے، کہیں پہ 45-55 چل رہا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں مالک کے ہوتے ہیں، اور کوئی 50% یا 45% پیسے جو آپ نے سیل کی ہے وہ آپ کی ہوگی۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ظاہر سڑکوں کا ٹیسٹ میسٹ نہیں لیتے، وہ کہتے جی ایپ ایسے آ گئے کہ ایک دفعہ ٹچ کرو تو جناب آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کسی کو اٹھانا ہے، تو دوسری دفعہ ٹچ کرو تو جہاں جانا ہے وہاں پہ وہ آپ کو ظاہر ہے سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جرمنی اب بہتر ہے، میڈیکل سسٹم ذرا یہاں تیز ہے، فاسٹ ہے۔ اگر بائی پاس کا کوئی مسئلہ بن جائے انگلینڈ میں تو بڑا ٹائم لیتے ہیں، کئیوں کا تو 23 پاس ہی ہو جاتا ہے اسی دوران۔ تو یہاں پہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو فوری طور پر آپ کو وہ بائی پاس ہے یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں مجھے ادھر اپوائنٹمنٹ ہی نہیں مل رہی تھی اور میں یہاں پہ آیا ہوں، آتے ہی ڈاکٹروں نے مجھے سنبھال لیا اور مجھے دوبارہ فٹ کر دیا۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جرمنی کیونکہ لیونگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی انگلینڈ سے کافی بہتر ہے، اور لوگ پھر اپنا گھر بار جلدی یہاں پہ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں پیپروں پہ اچھے طریقے کے ساتھ تو 0% پہ بھی میں جانتا ہوں ایسے لوگ جنہوں نے یہاں پونہ خرید لی اپنی 4 کمروں کی اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پہ ایک فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے، صرف نٹار کے پیسے وغیرہ دینے آپ نے، اور جو کہ ٹیکس میکس سے یہاں پہ فنانس کا وہ دینا، تو مکان آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ڈاؤن پیمنٹ نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنی تنخواہ ہے، اسی حساب سے آپ کوئی پراپرٹی پکڑ سکتے ہیں۔ جب میں نے پراپرٹی کا پتہ کیا تو پتہ چلا قیمتیں کافی ڈاؤن ہوئی ہیں جرمنی میں، اور جو قیمتیں کو 5 لاکھ پہ تھی وہ 3.5 لاکھ پہ آ گئی ہیں۔ یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ کتنا فرق پڑا ہے۔ تو جناب یہ بھی وجہ ہے، اور دوسرا یہ کنڈر گلڈ یہاں چائلڈ بینیفٹ بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہاں تو یونیورسل کریڈٹ والوں نے وقتہ ڈالا ہوا ہے، ایک فیملی کو میں جانتا ہوں ہفتے میں 3 دفعہ انہیں بلا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائلڈ بینیفٹ ہے، پھر ایک اور سوشلاک ہے، کافی پیسے یہاں مل جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جرمنی کہاں پہ آنا چاہیے، تو کبھی بھی آئیں تو کسی بڑے شہر کے پاس آئیں، ڈائریکٹ بڑے شہر میں نہ آئیں، یہی کوئی 10-20 کلومیٹر دور ہو، کوئی چھوٹا ہو، اور وہاں پہ آپ آ کے میرے خیال میں بہتر آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں، رش کم ہوگا، اور رش اگر کم ہوگا اس سے یہ ہے کہ آپ کے کبھی کوئی دفتر میں جانا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو۔ اچھا ڈاکٹروں کا یہاں میں بتا دوں کہ کئی ڈاکٹر تو اب لے نہیں رہے مریض، تو وہ ذرا ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے دنیا ہی دنیا ہے، یوکرائن بھی آ گیا اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ یہاں جو ٹینشن کم ہے جرمنی میں، جتنی سٹریس انگلینڈ میں نے دیکھی لوگوں کو اس سے کہیں کم ہے یہاں۔ انگلینڈ میں تو میرا آفس بھی ہے، وہاں اور بھی کام ہمارے ہوتے ہیں، جو آتا پریشانی آتا ہے وہ پریشانی بھی ہوتا ہے، مگر یہاں جب میں کافی دنوں سے یہاں پہ ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں تو وہ بزی بھی ہیں، لیکن اب آپس میں بیٹھتے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ملتے جلتے ہیں۔ انگلینڈ کی طرح نہیں ہے کہ بہت کم ہے۔ تو جناب یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پیپری جو مسائل ہے اس پہ ایک علیحدہ پروگرام میں کروں گا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔
میں بھی یہاں پہ پہنچ گیا ہوں منزل پہ. تو یہاں ڈھونڈے کے پارکنگ. تو ابھی میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز. انگلینڈ میں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے. آج کل آپ میڈیا پہ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے کہ انگلینڈ میں بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر بھی چاہیے, ڈرائیور بھی چاہیے, اور لوگ بھی چاہیے ہر شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ کوئی پائلٹ بھی چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ یہ شو ڈال دیا گیا. اب پاکستان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی افواہیں بھی چلتی ہیں, اعلان بھی ہوتے ہیں, تو جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ جو آ کے آپ کو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے خواب دکھائیں گے کہ جناب یہاں پہ سخت ضرورت ہے, فوراً اپلائی کرے, مزدور کی بھی ضرورت ہے, فلاں کی بھی ضرورت ہے, فلاں کی بھی ضرورت ہے. اور پھر جب آپ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کا چھوٹا اتار دیتے ہیں. ضرورت ہے انگلینڈ میں لوگوں کی, اس میں کوئی شک نہیں. جب سے انگلینڈ یورپین یونین سے علیحدہ ہوا ہے, اس کے بعد انگلینڈ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ ڈرائیور جو ایمبولینس بھی چلاتے تھے ان کا بھی مسئلہ بنا ہوا تھا. پھر فوجی جوان میدان میں آ گئے اور انہوں نے یہ والا کام سنبھال لیا. اور مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے فراڈ پھر ہوتے ہیں, فراڈ کرنے والے بھی بڑے ہی ماہر ہیں. کوئی کہہ رہا تھا ٹرک کا لائسنس جو ہے وہ مل جائے گا, کوئی بریف کیس پکڑ کے کوئی کام دکھا رہا ہے, کوئی اب اس کے رائے میں جانا نہیں چاہتا, لوگوں سے پیسے مٹھور کے وہ چلے گئے. بعد میں کتنے لوگوں نے وہ لائسنس کی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا وہ اسی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام ہو اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں ایسے لوگ بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں, حصہ ان کا بن جاتا ہے, جو بغیر تحقیق کے, بغیر سمجھ بوجھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے. اب جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی انگلینڈ میں, جی آجو ٹرک کے لائسنس, بس کے لائسنس, بعد میں کتنوں نے کیے, وہ یا کسی کو پتا ہو تو ہمیں بتائیے گا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہر جگہ پہ ہے, یہ نہیں کہ صرف انگلینڈ میں. اب آپ پوچھیں کہ تعلیم یافتہ جس طرح ڈاکٹر ہے, نرسیں ہیں, یا اس طرح کے لوگ ہیں جو آئی ٹی میں کام کرتے ہیں. اب اگر آپ یورپ میں آ جائیں تو آپ کو ہر طرف انڈین نظر آتے ہیں آئی ٹی میں. وہ بڑا میرا خیال ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا اپنے ملک کے لیے, کیونکہ انڈین ہر طرف آپ کو نظر آتے ہیں. انڈین بہت بڑی ایک تجارتی منڈی بن چکا ہے, میرا خیال چوتھی یا پنجویں بڑی تجارتی منڈی بن چکا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی آپ کو پتہ ہی ہے, اب میں کیا کہوں, خیر یہ موضوع نہیں ہے. اچھا, دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا, دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے, انڈیا کہاں چلا گیا, اور ہم نے اپنے میٹرک فیل لوگوں کو گورنمنٹ دے دی, اور ہم نے تماشبینی شروع کر دی, یاشی شروع کر دی. آج جو وزیر اعظم انگلینڈ کے ہیں ان کا تعلق بھی ظاہر ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہاں سے. جو بات ہے کہ یہ شور جو ڈالا جاتا ہے یہ کہ لوگوں کی ضرورت ہے, یہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف پاکستانیوں کو لیں گے, لیکن اگر کوئی پاکستانی اس قابل ہے تو وہ آ سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان سے لوگ بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, چھوڑ کر آ بھی رہے. تو جناب آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضرورت ہے انگلینڈ میں. آپ آن لائن چیک کریں وہاں پہ کس شعبے میں ضرورت ہے, اور خود ویزے اپنے اپلائی کریں. ایک طرف انگلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے, دوسری طرف یہ بندے جو ہے نکالنے کے چکر میں ان کے وزراء جو ہے وہ یہ بھی بیان دے رہے کہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو چیک کر لو, وہی ہمارے کام کے ہو. اچھا مزدور, اب میں بتا دیتا ہوں, اب جو مزدور اگر انگلینڈ میں چاہیے تو بڑی تعداد میں موجود ہے, ان کو کام کی اجازت دیں. یہ سیاسی پناہ والے ہیں, ان کو یہ روانڈا بھیجنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے نئے بندے لے کے آنا چاہتے ہیں. ان کو لیگل کر کے دیکھیں, ان کو کہیں
کہ 2-2 سال کے 3-3 سال کے ہم آپ کو یہاں کے رہائشی ویزے دیتے ہیں، ریزیڈنٹ پرمٹ دیتے ہیں، تو آپ یہاں پہ رہ کے تو آپ ٹیکس پے کریں، کام کریں اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بینیفٹ ان کو نہ دیں، قانون ایسا موجود بھی ہے اور بنا بھی سکتے ہیں کہ بینیفٹ نہیں آپ کو ملے گا، آپ کام کریں اور ٹیکس دیں، یا ایک لمٹ رکھ دیں کہ جناب کم از کم اتنا کام آپ کا ہونا چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ چیک کرتے رہے، سال 2-2 سال کے ویزے دیتے رہے، بجائے اس کے کہ ان کو آپ روانڈا بھیج کے وہاں پہ ان کے اوپر اخراجات کرنے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور آپ نئے لوگ لے کے یہاں پہ آنے ہیں، پہلے ان کو تو چیک کر لو۔ وہ سیانے کہندے ہوندے نے بیٹھیاں نو چھڈ کے اڑدیاں نو پھڑنا، تو ان لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، شاید یہ واقعی اپنے ملکوں میں مشکلات کا شکار ہوں، شاید وہاں پہ ان کو مذہبی یا سیاسی پرابلم ہو، یا چلو غربت کی وجہ سے بھی آگے ہے، اگر ان میں یہ کوالٹی ہے تو ان کو یہاں پہ ویزے کی دے کے تو ان کو کام دیں، اور پھر چیک کرے، جو نہ کرے اس کو واپس بھجوا دیں۔ اپنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول آپ کے ہے، جب دیکھے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے، یا یہ دال لگا رہے ہیں یا یہ سوچ لگا رہے ہیں، تو واپس بھیج دن کے ممالک میں۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ان میں ایسے بھی ہوں گے جو اس کوالٹی کے نہیں ہوں گے جس کے چاہیے انگلینڈ کو، تو وہ تو آن لائن آپ جا کے خود ویزے جو اپلائی کریں، وہاں سے آپ کو جاب مل جائے گی، کام مل جائے گا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ بھی سبق باغ دکھاتے ہیں کہ جناب کوئی پرابلم نہیں، آپ نکلیں، اور یہاں پہ لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، وہ پرمٹ دیتے ہیں، بعد میں لمیٹڈ کمپنی اڑا دیتے ہیں۔ وہ ورک پرمٹ دینے کے بعد لمیٹڈ کمپنی 6 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد اڑا کے وہ پیسے بنائے۔ اب جو بندہ 20,000 پاؤنڈ لگا کے یہاں پہ آ کے کام دیکھ رہا ہے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کا کام اس کو ملا ہے کہ 25,000 پاؤنڈ وہ خرچ کر۔ مجھے اکثر لوگ ملتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، کسی پارٹی میں یا کسی جگہ پہ کوئی پریشان ہے کہ مجھے 6 ماہ رہ گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، وہ کمپنی بند ہو گئی ہے، نئی کمپنی میں جائیں گے، وہ بھی پیسے لے گئے۔ تو جن کے پاس تو کوالٹی ہے یہ کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو کام کو مل جائے، تو وہ پھر یہ ایجنٹوں کے حاجہ 15-20 ہزار پاؤنڈ نہیں دیتے، وہ میں آپ کو صاف بتا دوں۔ تو جو ہمارے سوشل میڈیا پہ دوست ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے جو پروگرام کیا تھا کہ سڑکوں پہ پاکستانی سوئے ہوئے الفوٹ کے ایریے میں، کل ایک فون آ گیا، وہ خدا ترس بندے تھے، کہہ رہے کہ یار مجھے بڑا افسوس ہوا، میرے پاس ایک بندے کی جگہ ہے، تو پھر میں نے کہا وہ بندہ بھی تو چیک کرنا پڑے گا نا، کوئی کام ڈال کے نہ آیا ہو، کوئی پریشانی آپ کے لیے نہ پڑ جائے۔ تو رحم دل لوگ ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ہزاروں لوگوں نے پروگرام دیکھا تو ایک کی کال آئی کہ یار مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اتنی تعداد میں ہمارے بار رحم دلی ہے۔ تو یہ جو ایجنٹ ہیں ان کے اندر بھی رحم دلی نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں وہاں پہ، میں اس لیے بار بار یہ پروگرام کرتا ہوں کہ بعد میں لوگوں کی تکلیف جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، میرے پاس اتنے ویزے آ گئے، میرے پاس اتنے ویزے آ گئے، میرے پاس اتنے ویزے آ گئے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ پاکستان سے، گجرات سے یا کہاں سے، اس نے لگتا سارے ممالک کی ایمبیسیاں اپنے گھر میں کھولی ہوئی ہیں۔ بعد میں جس طرح سعودی عرب میں آپ کو پتہ چلا ہوگا، کوئی کامیں پکڑے گئے، کوئی پاسپورٹ پکڑے گئے، کوئی کچھ پکڑا گیا۔ تو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں آپ کو، یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے پیسے لا رہے ہیں، آپ کے حالات کیا ہے، آپ پہ کیا گزرے گی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اسی طرح لوٹ مار کا جو طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے اسی کے مطابق چلنا۔ تو جو بات ہے جناب کہ بندے چاہیے، مگر آن لائن جا کے خود دیکھے اور کسی ایجنٹ کو پیسے نہ دے، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ فراڈی جو ہے، جب تک آپ جیسے جاہل ہے تو ان فراڈیوں کی بھی گیم چلتی رہتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی اور بھی ہماری نشریات اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام پر، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔